मशरिक़ वस्ता एक बार फिर कशीदगी की लपेट में है। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान के रेडार और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब ईरान की पासदाराना इनकलाब ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए एक ऐसे अड्डे पर हमले की खबर दी है जिसे ईरान पर होने वाले हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी दौरान लबनान में इसराइली हमलों में तेज़ी आ गई है। इसराइल का कहना है कि उसने जनूबी लबनान में एक तारीखी किले पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इन्हीं हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के दौरान अमरीकी मीडिया कह रहा है कि बातचीत का सिलसिला जारी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुजवज़ा माहिदे में तरामीम के साथ एक मफाहमती याददाश्त ईरान को वापस भिजवा दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जंग के साए में ये मुज़ाकरात कामयाब हो भी सकते हैं? यही हमारी आज की टॉप स्टोरी है। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। इसराइली अफवाज ने जनूबी लबनान में दूर तक अंदर घुसकर एक तारीखी किले पर कब्जा कर लिया है जो मुख्तलिफ अदवार में बैरूनी हमलावरों के कब्जे में रहा है। फ्रांस में PSG की चैंपियंस लीग फतह के बाद जश्न हंगामों में बदल गया। 200 से ज़्यादा अफराद जख्मी और सैकड़ों गिरफ्तार। अमेरिका और ईरान दोनों ही हफ्ते के आखिर में आबना हुर्मुज़ के करीब अहदाफ पर हमला करने का दावा कर रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ये हमले जारहाना ईरानी इक़दामात के जवाब में थे, जिसमें बैनुल अक़वामी पानियों पर परवास करने वाले अमरीकी प्रेडेटर ड्रोन्स को मार गिराना भी शामिल था। अमरीकी अफवाज का कहना है कि उन्होंने गोरख शहर और जजीरा कश्म में ईरानी रेडार और ड्रोन साइट्स पर हमले किए हैं। ईरान के पासदाराना इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल एक अड्डे को निशाना बनाया है, ताहम उन्होंने इसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की। कुवैत ने इससे कबल कहा था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम एक ड्रोन और मिसाइल हमले से निमट रहा है। इसी दौरान दोनों ममालिक के दरमियान माहिदे के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि आया कोई पेशरफ्त हुई भी है या नहीं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप ने मुजवज़ा माहिदे में तरमीम करने की दरख्वास्त की है। BBC के अमरीकी न्यूज़ पार्टनर CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ये तब्दीलियाँ आबना हुर्मुज़ और अफसूदा यूरेनियम को हटाने से मुतल्लिक़ है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि बातचीत जारी थी। बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है और जब तक कोई वाज़ेह नतीजा सामने नहीं आता उन पर कोई राय कायम नहीं की जा सकती। मेरे ख्याल में मौजूदा तमाम कयास आरियों और अंदाज़ों को उस वक्त तक नज़रअंदाज कर देना चाहिए जब तक कि मामलात हतमी ना हो जाएं। और सदर ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान वाकई एक मुआहदा करना चाहता है और ये अमेरिका और उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में कहा कि बस आराम से बैठें और पुरसुकून रहें, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमेशा ऐसा ही होता है। और इसी दौरान इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के एक जनूबी इलाके दहिया में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ हमलों का हुक्म दिया है। हिज़्बुल्लाह शुमाली इसराइल में रॉकेटों और ड्रोन्स की बौछार कर रहा है क्योंकि इसराइली अफवाज जनूबी लबनान में मज़ीद आगे बढ़ रही है, जबकि इसराइल लबनान में हमले जारी रखे हुए है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के रहनुमाओं से बात की है और इसी दौरान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की दरख्वास्त पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक हंगामी इजलास मुनक़िद होने की तवक्को भी है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया सब ने जनूबी लबनान में इसराइल के मज़ीद आगे बढ़ने पर तनकीद की है। इससे कबल इसराइली अफवाज ने जनूबी लबनान में तारीखी किले पर कब्ज़ा कर लिया था, जो 1/4 सदी में मुल्क के अंदर उनकी सबसे गहरी दरअंदाज़ी है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दरिया लितानी के किनारे वाक़ बोफोर्ट किले पर कब्ज़ा हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ मुहिम में एक बड़ी तब्दीली की अलामत है। जॉन सेडवर्थ की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं एहसन महमूद। कई दिनों से इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ बोफोर्ट किले पर होने वाली शदीद बमबारी की आवाज़ों से गूंज रही हैं। ये पुराना किला है जो तवील अरसे से सलीबी जंगों और बैरूनी फ़ौजों के हमलों की तारीख की यादगार के तौर पर खड़ा है। इजरायली फ़ौज के इस बुलंद पहाड़ी सिलसिले पर कब्ज़े के बाद एक बार फिर जनूबी लबनान के वसी इलाके पर इन्हें एक अहम स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल हो गई है और किले की फसील पर झंडा लहराना इस जंग का एक बड़ा अलामती लम्हा समझा जा रहा है। इसराइल का कहना है कि वो इस सूरत हाल को रोकने के लिए लड़ रहा है, यानी लबनान की मुसल्लह तंजीम हिज़्बुल्लाह की जानिब से रॉकेटों और ड्रोन्स की फायरिंग को। ये वीडियो पिछले हफ्ते की है जब एक साहिल समंदर से लोगों को खौफ व हरास में उस वक्त भागते हुए देखा जा सकता है जब रॉकेट समंदर में आकर गिरते हैं। बोफोर्ट पर कब्जे के बारे में इजरायली वज़ीर आज़म का कहना था कि आज रात हमारे बहादुर जंगजुओं ने बोफोर्ट पर कब्जा कर लिया और इसे एक ऐसे हमले का ड्रामाई मरहला करार दिया जो अब भी गहरा हो रहा है और बढ़ रहा है, लेकिन बाज़ लोग इसे एक तशवीशनाक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं।
اسرائیل نے آخری بار اس قلعے کا کنٹرول لبنان پر اپنے طویل قبضے کے دوران رکھا تھا، جو سن 2000 میں اندرون ملک بڑھتی ہوئی مخالفت کے بعد ختم ہوا۔ اسرائیل کو سمجھنا چاہیے کہ زمین کو جلا دینے جیسی پالیسی سلامتی یا استحکام کی ضمانت نہیں بن سکتی، لبنانی وزیر اعظم کا کہنا تھا۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ ایک بار پھر حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی جنگ اس کے بجائے ایک اتحاد کا نعرہ بن سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے قصبوں اور شہروں پر بمباری سے شہری ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں اور ہزاروں لبنانی بے گھر ہو رہے ہیں۔ بوفورٹ قلعہ مختلف ادوار میں صلیبیوں سے لے کر عثمانیوں اور فرانسیسیوں سے فلسطینیوں کے پاس رہا ہے۔ جیسے جیسے اسرائیلی فوج کے دستے اسٹریٹجک لیتانی دریا کو عبور کر رہے ہیں، پچھلے مہینے طے پانے والی جنگ بندی اب بکھر چکی ہے۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت آکسفورڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افتخار ملک۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، لیکن اسی دوران فوجی حملے اور جوابی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا ایسے ماحول میں کسی بامعنی معاہدے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بالکل، دونوں طرف سے کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی اسرائیل بھی اپنی کمپین کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس نے یہ مشہور صلیبی قلعہ بوفورٹ جو ہے اس پہ بھی قبضہ کیا ہے، تو لگتا تو یہی ہے کہ ایک طرف سے انٹینسٹی ہے، دوسری طرف سے ایسے سگنل مل رہے ہیں کہ ان کی جو نیگوسیشنز ہیں وہ جاری ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ امریکہ کے اندر سے بہت پریشر ہے، انرجی کے حوالے سے بھی اور ساتھ ساتھ افراط زر کی وجہ سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں جو بڑے ڈیسائسو ہیں۔ واشنگٹن میں جو زیادہ تھنک ٹینکس ہیں، کونسل آن فارن ریلیشنز ہے، اٹلانٹک کونسل ہے، وہ تو بہت کرٹیکل ہیں کہ یہ پالیسی ختم ہونی چاہیے، جنگ ختم ہونی چاہیے، امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہڈسن انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس پالیسی کو انٹینسیفائی کیا جائے اور ایران پہ مزید پریشر بڑھایا جائے تاکہ ایران سے زیادہ کنسیشن لی جائیں۔ تو امریکہ کے اندر بھی اس پہ کنٹینشنز ہو رہی ہیں، ایران کے اندر بھی لگتا ہے کہ مختلف گروپس ہیں، اور اسرائیل تو چاہتا ہے کہ وہ اس ساری لڑائی میں سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ جی اچھا، مذاکرات میں ایران کا مطالبہ ہے کہ تمام جنگیں بند ہونی چاہیے، لبنان میں بھی جنگ بند ہونی چاہیے۔ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل امریکہ سے باتیں منواتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، تو کیا اسرائیل بھی جنگ بندی پر رضامند ہو جائے گا اور ان علاقوں سے نکل جائے گا جن پر اس نے قبضہ کیا ہے؟ اسرائیل کی اور اس کی مڈل ایسٹ کی پالیسی سے تو نہیں لگتا کہ اسرائیل کوئی میجر کنسیشن دے گا، لیکن امریکہ کے پریشر میں وہ کچھ حد تک ٹوکن کے طور پہ اپنی لڑائی کو بند کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے دیکھا 1967 کی جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے، وقتاً فوقتاً امریکہ نے بھی پریشر ڈالا ہے، لیکن اسرائیل ان علاقوں سے نہیں نکلا ہے، ایسٹ جیروسلم سے نہیں نکلا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے گولان ہائٹس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، سیریا کا جو علاقہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیٹلمنٹس بڑھ رہی ہیں۔ تو اسرائیل کی تاریخ تو اتنی آپٹیمسٹک نہیں لگتی کہ وہ لیبنان کے حوالے سے یا غزہ کے حوالے سے اپنے آپ کو وڈرا کرے گا۔ امریکہ کا پریشر ہے، اور اگر بین الاقوامی پریشر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے تھرو بنتا ہے تو شاید یہ چیز ہو لگی۔ یہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے درمیان کیسا معاہدہ ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے۔ کیمبرج سے ڈاکٹر افتخار ملک، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب رخ کرتے ہیں فرانس کا، جہاں فٹ بال کلب پی ایس جی نے انگلش کلب آرسنل کو چیمپئنز لیگ کے فائنل میں شکست دی تو جشن منانے والے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، لیکن خوشی کی یہ تقریبات جلد ہی جھڑپوں میں بدل گئیں۔ سینکڑوں افراد گرفتار ہوئے، درجنوں پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، گاڑیاں نظر آتش ہوئیں اور پولیس کو آنسو گیس استعمال کرنا پڑی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، فرانس میں خوشی اور غمی پر ہنگامے ایک معمول بنتے جا رہے ہیں۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ فرانسیسی حکام کے مطابق پیرس سین جرمین کی چیمپئنز لیگ فتح کے بعد ملک بھر میں ہونے والے بدامنی میں 219 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 8 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ وزیر داخلہ کے مطابق 780 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 277 کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ استغاثہ کے دفتر کے مطابق ملزمان پر پولیس اہلکاروں پر حملے، املاک کو نقصان پہنچانا، چوری اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے الزامات شامل ہیں۔ فرانسیسی حکام نے جشن کے اگلے مرحلے کے لیے تقریباً 6000 پولیس اہلکار تعینات کیے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکام اجتماع کی آزادی کی اجازت دیتے ہیں، لیکن تشدد اور حد سے تجاوز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی نئی بدامنی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پیرس پولیس کے مطابق دارالحکومت میں 480 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 277 کو حراست میں رکھا گیا۔
استغاثہ کے دفتر کے مطابق الزامات میں پولیس اہلکاروں پر حملے، املاک کو نقصان، چوری اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے جیسے معاملات شامل ہیں۔ بدامنی کے باوجود پی ایس جی کے کھلاڑیوں اور عملے نے آئیفل ٹاور کے قریب شان و مرز کے علاقے میں فتح کا جلوس نکالا۔ بعد میں ٹیم نے فرانسیسی صدر سے شانزلیزے محل میں ملاقات کی۔ پیرس سین جرمین کی فتح فرانس کے لیے ایک تاریخی کھیلوں کا لمحہ تھی، لیکن اس کے بعد ہونے والی بدامنی نے جشن کو سیکیورٹی بحران میں بدل دیا۔ فٹ بال دنیا کا سب سے مقبول کھیل ہے، لیکن جب جذبات، ہجوم اور شناخت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو جشن اور ہنگامے کے درمیان فاصلہ کبھی کبھی کم رہ جاتا ہے۔ میں ہوں ازنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما، اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے تنازع کی وجہ سے سرکاری خزانے پر دباؤ کو کم کرنے کی حکومتی کوششوں کے تحت بنگلہ دیش نے 6 ہفتوں میں دوسری بار ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں مہنگائی بڑھ سکتی ہے، جبکہ پڑوسی ملک انڈیا میں بھی حکومت نے فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے تیسری بار تجارتی استعمال میں آنے والی گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ افریقی ملک کانگو میں صحت کے حکام نے ایبولا وائرس سے متاثرہ 5 مریضوں کی صحت یابی کی اطلاع دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت اس وبا پر قابو پانے کی کوششوں میں کامیابی کی علامت ہے، جس سے ملک کے مشرقی حصے میں تقریباً 250 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں میں 4 نرسیں بھی شامل ہیں، جو ایبولا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے دوران خود اس وائرس سے متاثر ہو گئی تھیں۔ میانمار میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ چین کی سرحد کے قریب ایک ریاست کے گاؤں کونگ ٹوک میں ہونے والے اس دھماکے میں 70 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس علاقے کو کنٹرول کرنے والی ٹانگ نیشنل لبریشن آرمی کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ کانکنی کے لیے ذخیرہ کیے گئے بارود پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز کی جو امریکہ میں بہت مہنگی مل رہی ہے، انڈین آم۔ انڈیا میں یہ آم کا سیزن ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس ٹراپیکل پھل کو زیادہ سے زیادہ امریکہ پہنچانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ لیکن ایران میں جنگ کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے زیادہ اخراجات کا مطلب ہے کہ قیمتوں میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے، لیکن مانگ بظاہر ابھی بھی برقرار ہے۔ سمیرہ حسین کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نادیہ سلمان۔ قیمتی سامان سیدھا انڈیا سے نیو یارک سٹی سے 19 کلومیٹر دور ایک ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ہے۔ یہ سال میں صرف چند ہفتوں کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، لیکن ان کی مانگ ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ واہ، یہ لاجواب ہے۔ یہ ہے آم کی اصل خوشبو۔ امریکہ میں انڈین آموں کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ آپ کے خیال میں پچھلے سال آپ نے آموں سے کتنا پیسہ کمایا؟ $1 ملین سے زیادہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آج میری بہت خاطر مدارت ہو رہی ہے۔ اب تک کی سب سے بہترین شوٹنگ ہے، لیکن وطن کے اس میٹھے ذائقے کی قیمت کافی کڑوی ہے۔ جنگ کی وجہ سے ایئر لائن نے کارگو کا کرایہ بڑھا دیا ہے، اسی لیے اس سال یہ قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ اتنے نازک ہیں کہ انہیں صرف ہوائی جہاز کے ذریعے ہی منگوایا جا سکتا ہے، لیکن یہ محنت رنگ لاتی ہے۔ وہ آم جو آپ کو امریکہ میں ملتے ہیں وہ آلو کی طرح ہیں۔ یہ ہے اصل پھل۔ یہ آموں کی ملکہ ہے، جسے کیسر کہتے ہیں۔ زعفرانی رنگ، زبردست ذائقہ اور کمال کی خوشبو۔ اس کا دوسرے آموں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پیشہ ورانہ طور پر ایک کیمسٹ، لیکن آم ان کا شوق ہے۔ یہ بھارت کمار پراسنا کا سائیڈ بزنس ہے۔ واہ، جوس پی رہے ہیں۔ اس کنٹینر کے اندر آموں کے 408 ڈبے ہیں، اور اگر یہ تقریباً $50 فی ڈبہ بک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے تقریباً $20,000 سے زیادہ کے آم موجود ہیں۔ یہ ہمارے گھر، ہماری دھرتی سے آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہر کوئی اس سیزن کا انتظار کرتا ہے۔ ورل شاہ آموں کے اس تقریباً 13,000 کلومیٹر طویل سفر کے آخری حصے میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انڈیا میں اس تازہ آم کی قیمت تقریباً 70 پینس فی کلو ہوگی، لیکن نیو جرسی کی اس دکان میں اس کی قیمت 7 گنا زیادہ ہے۔ میں پہلے ہی ایک باکس کھا چکی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ ایک اور کھاؤں یا نہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے اپنے وطن کے ذائقے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ انمول ہوتا ہے۔ اور امریکہ سے اب رخ کرتے ہیں جنوبی کوریا کا، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت قسمت کا حال بتانے کی روایت کو ایک جدید رنگ دے رہی ہے۔
سول میں ایک AI فارچون ٹیلنگ سینٹر کھلا ہے اور یہ خاص طور پر نوجوانوں میں بہت مقبول ہو رہا ہے، جن میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ کسی انسان کے مقابلے میں ایک مشین کے سامنے دل کی بات کرنا زیادہ آسان ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عمر افریدی۔ 이제부터 너의 이야기를 들어보자꾸나. جنوبی کوریا میں نوجوان اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے AI نجومیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ سیول میں قسمت کا حال بتانے والے اس نئے AI سینٹر میں روزانہ 200 سے 300 افراد آ رہے ہیں۔ یہ لوگ AI مشینوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی تاریخ اور وقت پیدائش بتا کر اپنا فالنامہ ساجو حاصل کر سکیں۔ میں یہاں تفریح کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے AI نجومی کے بارے میں تجسس بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ AI آپ کا چہرہ پڑھ سکتی ہے، اس لیے میں اسے آزمانا چاہتا تھا۔ آپ کی ناک نہ تو بہت بڑی ہے اور نہ ہی بہت چھوٹی۔ بہت دلچسپ اور بہت عجیب ہے کیونکہ فرانس میں ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تھوڑا عجیب تھا لیکن مزہ آیا۔ اس تجربے کے بعد آنے والے افراد اپنے نام کے تعویذ والے کارڈ اور AI کی بنائی ہوئی تصویریں حاصل کرتے ہیں۔ یہ سروس خاص طور پر ان نوجوانوں کو پسند آ رہی ہے جنہیں اکثر ملازمت ڈھونڈنے کی فکر لاحق رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ چونکہ یہ AI ہے اس لیے یہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ میرا خیال ہے کہ کسی انسان کے مقابلے میں AI کے سامنے کھل کر بات کرنا زیادہ آسان تھا۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے زندگی مشکل ہے، اس لیے کم از کم اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ اپنی بے چینی کو کم کرنے اور کسی سہارے کی تلاش کے لیے ساجو جیسی چیزوں کا رخ کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں AI سے قسمت کا حال معلوم کرنا تفریح سے بڑھ کر ہے۔ یہ لوگوں کو دلی سکون پہنچانے کا ایک نیا ذریعہ بن رہا ہے۔ AI بتا رہا ہے قسمت کا حال۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر رہیں۔ BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ غزن فیدر کو اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔